बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्बे साबिक हमारा साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ की बिल्कुल जो इख्तितामी आयात हैं वो तकरीबन हम उसका मुताला कर रहे थे। एक सवाल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, फिर हम आयात के ऊपर आते हैं। आयत नंबर 203 में हमने हाज़ा बसाइर का लफ्ज़ पढ़ा था। ये जो बसीरतों का मजमूआ कुरान को कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? यानी अक्सर मुफस्सरीन ने इससे दिल की आँख मुराद लिया है, किसी ने कहा है कि कॉन्शियसनेस है, किसी ने कुछ कहा है। तो ये बसाइर का क्या मतलब है कुरान के तनाजुर में? देखिए, बसीरत की जमा है बसाइर, यानी जो चश्म कुशा हक़ाइक़ होते हैं ना, आँखें खोल देने वाले और इंसान को सही नतीजे तक पहुँचाने वाले जो हक़ाइक़ हैं, वो दर हकीकत उसको बसाइर कहते हैं। सूरतुल अनाम में है, क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फ़मन अबसर फ़लिनफ़्सिही वमन आमिया फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। अब यहाँ पर अब आप देखिए, फरमाया कि तुम्हारे पास बसाइर आए तुम्हारे रब की तरफ से, चश्म कुशा हक़ाइक़ आए। फ़मन अबसर फ़लिनफ़्सिही, और जिसने इनको देखा, समझा, हकीकत तक पहुँचा, तो उसका फ़ायदा उसी को हुआ। वमन आमिया फ़अलैहा, और जिसने आँखें बंद कर लीं, अंधा बन गया, तो उसका जो वबाल होगा, नुकसान होगा, वो भी उसी पर ही होगा। ठीक। अब ये मुराद है, यानी कि ऐसी हकीकत को कहा जाता है कि जिसको आप झुटला ही ना सकें। यानी एक पहलू मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुरान मजीद में तारीख़ को बयान किया गया, बिल्कुल बिल्कुल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी बयान किया गया, और फिर ख़ास तौर पर वो जो मालूम तारीख़ लोगों को पता है, ख़ास तौर पर अरब को जैसे मालूम था अंबिया अलैहिस्सलाम का, अब वो हक़ाइक़ उनको बताए गए। बिल्कुल सही। इसी तरह ज़िंदगी और मौत की जो हकीकत है, इस कायनात में जो मौसम आ रहे हैं, दिन रात आ रहे हैं, सूरज और चाँद हैं, ये सब कुछ वो हक़ाइक़ हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात पर इनको दलील के तौर पर पेश करता है। बिल्कुल सही है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान के लिए अजनबी हो। जैसे मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, बेशक बेशक। कुरान भी अता किया, यानी कुतुब, रसूल वो भी उतरे, और फिर उसके साथ इंसान को जो अक़ल दी अल्लाह ने, जो फितरत अल्लाह ने दिया। तो ये सब कुछ ऐसा है कि इंसान अगर चाहे अपने आप को बिल्कुल गैर जानिबदार रख कर, तो वो हक़ाइक़ तक पहुँच सकता है। सही। और सब 204 नंबर आयत से ग़ालिबन हमने शुरू करना है। फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो। फ़स्माऊ नहीं फरमाया, फ़स्तमिऊ फरमाया, यानी जैसे हेयर एंड लिसन में जो फ़र्क होता है ना इंग्लिश में, बिल्कुल सही। तो ये वो फ़र्क है कि तवज्जो से सुनो, लहू व अंसितू, और ख़ामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सही। अब एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि ये जो काफिर है ना, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, के काफिर ये कहते हैं कि ना सुनो इस कुरान को, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही, और जब ये पढ़ा जाता है ना, तिलावत किया जाता है, तो उस वक्त शोर शराबा करो। लअल्लकुम तग़लिबून, मुमकिन है तुम गालिब आ जाओ। अब अगर इस आयत को इस आयत से मिलाकर आप देखिए, तो यहाँ फरमाया कि सुनो, वहाँ कहा कि ना सुनो, कुफ़ार ये कहते हैं। आगे फरमाया कि खामोश हो जाओ, वहाँ पर कहा वल्गौ, गुलगुबाड़ा करो, शोर शराबा करो। वहाँ पर कहा गया लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि गालिब आ जाओ, ताकि तुम गालिब। यहाँ फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये उसके मुकाबिल अल्लाह पाक ने ये हमें बता दिया। और ख़ास तौर पर ये कुफ़ार से ये फरमाया कि भाई कुरान मजीद की जब तिलावत हो, क्योंकि वो सुनने से भागते थे ना, बाहर से लोग आते थे, उन्हें कहते थे कि भाई सुनना नहीं है कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से, सहाबा की ज़ुबान से कुरान ना सुनना, वरना तुम गए फिर। अच्छा, फिर कई लोग आए। अब एक वाक़या मैं पढ़ रहा था, एक साहब बाहर से आए,
تو وہ سردار تھے کسی قبیلے کے، تو انہیں سب نے یہ کہا کہ بھئی قرآن نہیں سننا تم نے. اب زبان بھی عربی تھی. اب وہ صبح کی نماز کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو وہ گزرا تو کانوں میں اس نے کپاس ٹھونسی ہوئی ہے کہ کہیں آواز نہ پڑ جائے. تو پھر لیکن یہ کہ تھوڑی سی آواز اس کو گئی تو صحیح، صبح کا سناٹا بھی ہوتا ہے، سکوت کا وقت ہوتا ہے. تو اس نے ایسے تھوڑے سے آواز گئی تو اس نے کہا چلو سنو تو صحیح. تو پھر وہ اس نے تھوڑی تھوڑی کپاس کر کے وہ ساری نکال دی. تو پھر اس نے سنا قرآن مجید. تو وہ پھر مشرف بہ اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں. یعنی ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا ہے اور کفار کہتے ہیں کہ وہ بڑا یعنی فصیح اللسان، گفتگو پہ بڑا کمال اس کو، خطیب تھا، ادبی شخص. ہاں خطیب، گفتگو کرنے والا، مقرر. وہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایک مقام سے، غالباً حمیم سجدہ ہے، وہاں سے آپ نے تلاوت فرمائی. جب تلاوت کی تو ایسا اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور پریشان ہو کر واپس اپنے قبیلے کے پاس گیا. سارے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی تجھے ہم نے بھیجا تھا کہ جا کر وہاں کوئی گفتگو کرو گے، بات کرو گے، بحث کرو گے، تم وہاں پر خاموش ہو گئے. اس نے کہا کہ بھئی اللہ کی قسم جو محمد نے مجھے سنایا ہے نا، کلام سے آگے یہ انسان کا کوئی کلام نہیں ہے. اگر تم نہیں مانو گے تو خدا کا عذاب اترنے والا ہے. یعنی اتنی ہیبت اس پہ طاری ہوئی اور وہ اس آیت میں سجدہ بھی تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں نا سنو، پہلا کام یہی ہوتا ہے سننے کا، خاموشی اختیار کرنے کا. پھر اس کے بعد اگر کوئی طاقت ہوتی ہے کلام میں، گفتگو میں، تو وہ پھر دوسرے کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیتی ہے، اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے. تو اس لیے پہلے کہا کہ بھئی سنو تو صحیح. غل گپاڑا کرتے ہو، شور شرابہ کرتے ہو، ضد بازی کرتے ہو، مقابلے کرتے ہو اور شور شرابے کرتے ہو، ذرا تھوڑا سا تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سنو تو صحیح، ذرا توجہ تو کرو. دیکھو پھر تم پر کیسے رحمت آتی ہے رب کی طرف سے، کس طرح قرآن تمہارے دلوں کی سیاہیوں کو دھوتا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. قرآن کہتا ہے کہ بھئی کیا وہ وقت آیا نہیں ہے کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ اٹھیں، یہ جو غافل ہوئے پھر رہے ہیں. تو یہاں پر در حقیقت اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. سر یہاں سے ایک سوال بھی ذہن ہے، لائک لٹل بٹ اوے فرام دا کانٹیکسٹ، لیکن آج کے دور میں بھی قرآن کو اسی طرح سننے کا کہا جاتا ہے، لیکن ہم کیونکہ عربی زبان کو نہیں جانتے تو ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے مخاطب ہیں ان کو تو عربی سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم ترجمے کو غور سے سنیں یا عربی کو بھی اسی طرح غور سے سنیں؟ اچھا مجھے یہ نہیں بات سمجھ آتی کہ ہمیں کیوں نہیں عربی سمجھ آتی. ساری زندگی گزر گئی، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے. جی. قرآن مجید کی عربی کوئی مشکل عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں. جی. آپ ابھی گفتگو ہم کر رہے ہیں نا، آپ اپنے 5 جملے لے لیں، لکھ لیں ابھی گفتگو کے دوران. ان 5 جملوں میں سے 5 نہیں 10 15 20 الفاظ عربی کے ہوں گے. بالکل. ابھی میں بول رہا ہوں نا. جی. آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے الفاظ بولا، یہ بہت کیا ہے؟ عربی. بالکل عربی سے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمارے ہاں بہت سے علماء نے اس طرح کا کام کیا ہے. ایک پروفیسر ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے قرآن مجید کی فہمی کا انداز ہی یہی اختیار کیا ہے کہ نیچے حاشیے میں انہوں نے پورے وہ الفاظ کے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور عربی انہوں میں نے وہ نیچے، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے وہ نیچے لکھ دیے. تھوڑا سے اس پر توجہ کی بات ہوتی ہے. آپ دنیا جہان کی زبانیں سیکھتے ہیں. بالکل. لوگ فرینچ، یہاں پر کتنے فرینچ بولنے والے ہوں گے. بالکل. چائنیز ہم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فرینچ سیکھ لیتے ہیں. میرے اپنے دوست، وہ نوجوانی میں انگلش پر توجہ کرتا تھا، وہ فرینچ پر توجہ کرتے تھے. وہ اکیلا بندہ تھا کلاس میں، فرینچ بولتا تھا. وہ یہاں پر کسی انسٹیٹیوٹ سے وہ فرینچ سیکھتا تھا. جی. تو وہ اکیلا فرینچ ضرورت ہے تو آپ سیکھ رہے ہیں. آپ ضرورت اور آپ سمجھتے ایک چیز کی اہمیت کو، پھر آپ سیکھتے ہیں. پھر عربی تو اللہ پاک خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے. کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو نصیحت کے لیے تو قرآن بہت ہی آسان ہے. صحیح. مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اس صورت کو کمپلیٹ کر لیں، لیکن یہاں پہ ایک بریک لے لیں. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک. دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ ہم آیات مکمل کر لیں، سورۃ الاعراف آج مکمل کر لیں. پھر کچھ سوالات بھی ہیں آیات پہ، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور فرمایا کہ اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ یعنی یہاں پہ ایک بات تو یہ بیان فرما دی، پہلی بات کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں یعنی اللہ کو جب یاد کریں تو آپ تضرعا و خیفہ، عجز و انکساری کے پیکر بن کر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح یاد کریں کہ آواز بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ تیسری بات یہ کہا کہ صبح و شام، صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت، یعنی یہ نہیں کہ اب ہم تسبیح پکڑ لیں، ابتدا میں بھی دن کی انتہا میں بھی، ایک صبح وظیفہ کر لیں، شام کو وظیفہ کر لیں۔ اس سے صبح و شام ہم یہ لفظ بولتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو صبح و شام یہی بات یاد رہتی ہے، صبح و شام آپ یہی بات کہتے رہتے ہیں۔ تو صبح و شام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ اللہ کو یاد رکھیں، صحیح، یہ مراد ہے۔ وہ جو حضرت سلطان باؤ نے کہا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو اصل بات یہی ہے کہ ہتھ کارول دل یار ول، تو انسان دنیا کے کام بھی نبھاتا رہے لیکن اپنے رب کی طرف متوجہ رہے انسان، اور فرمایا غافلوں میں سے مت ہو۔ اور آخری آیت ہے سورۃ الاعراف کی، فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی جو فرشتے رب کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاک ذات کو یاد بھی کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں، یہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا۔ اسی سے پھر ہمیں بھی تعلیم ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ کو یاد کریں اور اس کی بارگاہ میں ہم جھکتے رہیں۔ ہمیں تو باقاعدہ حکم دیا گیا نا، نماز کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اور باقی اپنی زندگی میں اسی بات کی تعلیم ہے کہ سجدہ کر اور خدا کے قرب میں آ جا، وسجد واقترب، یہ فرمایا۔ تو یہاں پہ بھی حمد اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ مانند صاحب۔ دو تین چیزیں انہی آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کا تو آپ نے کانٹیکسٹ بتا دیا نا کہ ایک طرف کفار کا رد عمل تھا، دوسری طرف اللہ رب العزت نے پھر مخاطب کر کہا کہ تم سنو، خاموش رہو، اس طرف آؤ تو صحیح تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے ہاں اس آیت کو عام طور پہ اس تناظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر آپ نے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، سننا ہے، یا آپ نے خود بھی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر سورت ملاتے ہیں اور پھر اس طرح رکعت مکمل ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں اس کو لیا جاتا ہے، یعنی مقتدی کا قرات کرنا یا نہ کرنا۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، اور یہ جو قرات خلف الامام کا جو پورا معاملہ ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت اس مسئلے کو بالکل حل کر دیتی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو پھر خاموشی سے سنو، ٹھیک، اور جب تلاوت نہیں ہو رہی تو واضح بات ہے کہ پھر آپ پڑھ سکتے، تلاوت کریں۔ منع اس سے کیا گیا نا کہ جب تلاوت ہو رہی ہے تو پھر توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ پھر سنو، تو جب تلاوت نہیں ہو رہی تو واضح بات ہے کہ پھر انسان تلاوت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے قرات خلف الامام پہ، اور بہت زیادہ دلائل بھی دے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بلال صاحب جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے تو اس پہ کئی دن لگ جاتے تھے اپنی بات کو اور جس فقہ کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرے کو جو ہے نا وہ دوسرے کی مخالفت میں پورے دن لگ جاتے تھے۔ تو یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ اتنی سمپلی بیان کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن میں نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر تو ہمارے ہاں اتنا مسئلہ کریٹ کیا جاتا ہے، اتنی بحثیں کی جاتی ہیں کہ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور جو ویڈیوز کی ویڈیو بھری پڑی ہیں۔ تو یہ جو قرات خلف الامام کا ائمہ کے درمیان مسئلہ ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، وہ کیوں ہے، اگر آپ نے اتنا سمپلی بتا دیا ہے تو؟ دیکھیے، جب ابھی فقہ وجود میں نہیں آئی تھی یا اصول الفقہ وجود میں نہیں آئے تھے، جب ابھی علماء فقہا پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت بھی تو لوگ دین پر عمل کر ہی رہے تھے، بالکل کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے فقہا کی، علماء کی اپنی تشریحات ہیں، ان کا استنباط ہے، ان کا استدلال ہے، ان کا استخراج ہے۔
خسرا آنکھوں پر جس پر دل مطمئن ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کر لے۔ قرآن مجید کی آیت سے تو ہمیں یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے جب تلاوت ہو تو خاموشی اختیار کر لو، اور جب تلاوت نہیں ہو رہی تو واضح بات ہے کہ پھر آپ خود تلاوت کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں بیان کیا نا، آپ امام کے پیچھے ہیں یا آپ نماز سے باہر ہیں یا نماز کے اندر ہیں۔ ٹھیک جی بلال، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ نے بتایا ہم جب یہ پڑھتے تھے تو ہمیں دلائل دیے جاتے تھے کہ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، رفع یدین کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو، تو وہ مخالفت والا ایلیمنٹ کیوں آتا ہے؟ جیسے آپ نے سوال جب کیا تو آپ نے بھی مخالفت کا لفظ استعمال کیا، تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اختلاف بے شک رہے، ظاہر ہے دو ائمہ کرام نے الگ الگ دلائل کے ساتھ ایک بات کو ثابت کی ہے، تو اختلاف بے شک رہے، لیکن وہ مخالفت کیوں آتی ہے؟ ہمیں بھی جب پڑھایا گیا تو ہمیں یوں ہی لگتا تھا کہ وہ ہمارے مخالف ہیں۔ یہ ہمارے اپنے رویے ہیں جو تشکیل پاتے ہیں اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے اور اپنے فرقے سے، اپنی جماعت سے، کہ ہم نے ہر صورت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا باطل ہے یا دوسرا غلط ہے۔ علماء کے درمیان جو ہماری روایت ہے ائمہ کی، فقہا کی، وہ اتنی اچھی روایت ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابل اگر کسی عالم کی کوئی رائے ہے، کوئی امام کی، جیسے سفیان ثوری ہیں، اگر ان کی رائے ہے تو انہوں نے بھی اپنی رائے کو بیان کر دیا، دلیل دے دی اور ساتھ، دوسرے جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کو بیان کر دیا دلیل کے ساتھ۔ نہ انہوں نے ان کی رائے پر جرح کی ہے، ان کے دلائل پر گفتگو کی ہے، نہ انہوں نے ان کے دلائل کو رد کیا ہے، نہ اس کا بطلان کیا ہے، نہ اس پر کوئی گفتگو کی ہے، دونوں نے اپنے اپنے دلائل بیان کیے اور دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ نہ داڑیاں کھینچی گئی ہیں، نہ گریبان پکڑے گئے ہیں، نہ دشنام ترازی ہوئی ہے، نہ گالم گلوچ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اب اپنی اپنی بات بیان کر کے دونوں اٹھ کے، ہمارے بڑوں کے بزرگوں کی تو یہ روایت ہے۔ اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو اگر کوئی امام صاحب کے پیچھے قرات کرنے کو نہیں مانتا، مطلب وہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، کوئی رفع یدین کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اختلاف ہو، آپ اکٹھے بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ رویہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہی میں نے عرض کیا نا کہ جیسے جیسے انسان کا مطالعہ بڑھتا ہے، انسان کا علم بڑھتا ہے، آپ جب ایک رخ پر چلتے رہتے ہیں نا، جب آپ ایک فرقے کو، ایک راستے کو بس آپ اختیار کیے رکھتے ہیں، وہاں سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ صورتحال ہے نا، آپ یورپ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پر یہی علماء ہیں، یہی مسلمان ہیں، یہی ائمہ ہیں، یہی خطباء ہیں، وہاں پر توسع ہے، وہاں پر ایک ہی مسجد میں سارے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے تربیت کا، ماحول کا۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر اس انداز سے تنقید کرنے کے بجائے جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، تضحیک ہو، اس بات کا خیال رکھ لیں کہ اس کے پاس بھی دلائل ہیں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں موجود ہیں، اسی طرح آپ کے پاس بھی دلائل ہیں، تو ایک دوسرے کا احترام کریں، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے بے شک آپ اس پر عمل کرتے رہیں، آپ کو کس نے روکا اس سے۔ لیکن جو یہ رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے تو یہ تو ناقابل فہم رویہ بھی اور غیر علمی انداز ہے، اس کا تو کوئی بھی تاریخ میں اگر علماء اور فقہا کو آپ دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، اس طرح کا رویہ کبھی نہیں اختیار کیا تھا۔ صحیح مولانا صاحب، آخری آیت کے اندر سجدہ کی بات ہوئی ہے، جی، یہ بھی ہمارے ہاں کی اختلافی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کر لینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوراً کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف نماز کے اندر یا تراویح کے اندر کی بات ہو رہی ہے، نوافل کے اندر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں بیان کر دیتا ہوں ائمہ کی جو آراء ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دو باتوں میں اختلاف ہے، جی، ایک یہ کہ یہ جو سجدہ ہے آیت کا، آیا کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، یعنی آیت سجدہ نفل واجب ہے ہے یا سنت؟ ٹھیک ہے، سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک پسندیدہ آپ عمل کہہ لیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ تعداد کتنی ہے، اب اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پر اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی حکم اور کوئی واضح کوئی بات بیان نہیں کی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کوئی یہ نہیں بتایا کہ بھئی یہ وہ سجدے ہیں جو ہر صورت میں تم نے کرنے ہیں, یعنی کوئی حکم اس طرح کی مسلمانوں کو چیز نہیں آئی. فرمایا ہو کہ بھئی تم نے کرنے ہیں. یعنی اب اس میں بھی میں عرض کر دوں کہ جو 3 امام ہیں, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, جی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صرف سنت ہے. اچھا ہے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی اس میں کوئی نہ اس کی کرنے پر گرفت گناہ نہیں نہیں ہے, ہے. کوئی گرفت نہیں, کوئی وعید نہیں ہے. جی لیکن جو امام صاحب رحمۃ اللہ امام علیہ ابو حنیفہ فقہ احناف ہیں, جی ٹھیک, ان کے نزدیک یہ واجب ہے. وہ کہتے ہیں ضروری ہے, یہ ضروری ہے, وہ کہتے ہیں واجب ہے. یہ 3 ائمہ کے پاس اپنے دلائل ہیں, امام صاحب کے پاس, فقہ احناف کے پاس اپنے دلائل ہیں. اب جس کا دل جس پر مطمئن ہے وہ اس پر عمل کر لے. لیکن ایک بات آپ ضرور سامنے رکھ لیجئے, یہ جو ہمیں جمہور کی بات ہم سنتے رہتے ہیں, جی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جمہور دوسری طرف کھڑے ہیں, لیکن پھر بھی جو حنفی فقہ کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ ہر صورت میں بالکل اس کو فالو کریں گے. لیکن جب آپ اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ان کو بتائیں گے, فوراً وہ جمہور کو درمیان میں لے آئیں گے کہ جمہور یہ کہتے ہیں. تو اب جمہور کہاں پر ہے؟ اب 3 ائمہ, 3 فقہا اور ان کے جو پیروکار متابعین جتنے بھی ہیں وہ ایک طرف ہیں, وہ سارے ایک طرف ہیں. اور یہاں تک کہ اگر آپ اس میں ابن تیمیہ کو اور اہل حدیث وہ بھی شامل کر لیں دوسروں کو, تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف احناف کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ واجب ہے. اب واجب کے لیے سورۃ الانشقاق کی جو ایک آیت ہے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بطور دلیل کے بیان کرتے ہیں. صحیح. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. اب یہاں پر آپ خود دیکھیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ضروری ہے یہ سجدہ واجب ہو گیا, جبکہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے بھئی یہ جو لوگ ہیں چاہیے تو یہ کہ قرآن کو سن کر یہ جھک جائیں, ایمان قبول کر لیں, اطاعت میں آ جائیں. قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں, سجدے کی بات تو یہاں پر اس فقہی سجدے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا بالکل. لیکن بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے. تو باقی 3 ائمہ کے دلائل دوسرے ہیں, جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ ہے کہ جنہوں نے ایک جمعے پہ ایک آیت پر سجدہ کیا, اگلے جمعے نہیں سجدہ کیا. کہا کہ بھئی تلاوت وہی کی, فرمایا کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر صورت میں کرنا ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سورۃ النجم کی تلاوت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سجدہ نہیں کیا. اب ان کے بھی دلائل ہیں ان کے پاس, تو لہٰذا آپ جس رائے پر فتویٰ پر عمل کریں ضرور کیجئے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن مہربانی کر کے دوسرے کی تضحیق اور تحقیر اور دوسرے کی جو بے ادبی اور جی سر, میں چاہوں گا کہ آپ سے موجودہ عالمی حالات کے متعلق بھی رہنمائی لی جائے. آپ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل یہودی ریاست جس طرح سے وجود میں آئی, اسلام اس ایسی ریاست کے بارے میں کیا کہتا ہے, یا ایٹ لیسٹ جو مسلم امہ ہے اس کو کیا احکامات ملتے ہیں؟ اسلام ریاست کے حوالے سے کوئی اس طرح کا حکم نہیں دیتا کہ بھی ریاست کا کیا تصور ہے, اس کی تشکیل کیا ہے, اس کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے. ریاست آج جدید زمانے کی اصطلاح ہے, ٹرمینالوجی ہے. اس وقت ہمیں یہ اصطلاحات ہمیں نہیں ملتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک نظم سیاست ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک فوج ہوتی ہے, ٹریٹری اس کی ہوتی ہے, اس کی کرنسی. یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے اور آزاد ریاست ہے. اسلام ہماری یہ رہنمائی ضرور کرتا ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, یعنی عدل ہونا چاہیے, قسط ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اسرائیل کا جو وجود ہے, ہمیں یہاں پر یہ ضرور فرق کرنا پڑے گا کہ زائونسٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ اور یہودی, یہ 2 مختلف ہیں. ایک انتہا پسند جو گروپ ہوتے ہیں, گروہ ہوتے ہیں, ایسے ہر جماعت میں, ہر معاشرے میں, ہر جماعت میں, ہر قوم میں ہوتے ہیں. وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اور جس طرح زائونسٹ کا ایک پلان ہے, زائونزم کا, اسی طرح ہمارے ہاں بھی کئی جماعتیں, تحریکیں, کئی اس طرح کے گروپ, ان کا بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ بھئی دنیا پر ہم غلبہ حاصل کریں, دنیا ہمارے قبضے میں ہو اور دنیا پر ہم غالب ہو جائیں. یہ نقطہ نظر ان کا بھی ہے جنہیں ہم زائونسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اصل غلطی وہاں پر کر جاتے ہیں جہاں پر ہم یہودی اور زائونسٹ میں ہم فرق نہیں کر پاتے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت یورپ میں, امریکہ میں, جہاں پر احتجاج فلسطینیوں کے حق میں ہوتے ہیں, اسرائیل کے خلاف ہوتے ہیں,
نتنیاہو کے خلاف ہوتے ہیں، وہاں پر خود یہودی بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ مسیحی ہوتے ہیں، وہاں پر مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہاں پر یہودی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سارے. کیونکہ یہ دیکھیے جو ظلم ہے نا، اس کے خلاف انسان ہے، انسانی فطرت، انسانی عقل اس زیادتی کو، اس جبر کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی. تو لہٰذا ایک تو مذہب کی بنیاد پر مسئلے کو کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر مسئلے کو ڈسکس کیا جائے اور مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے. باقی جو اسرائیل کی ریاست کا معاملہ ہے، اب وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، اسرائیل میں بذات خود وہاں پر بھی ان کی جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کی مخالفت کرتی ہے، اور ان کے ان اقدامات کی بھی مخالفت کرتی ہے. وہاں سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت جو قابض ایک گروپ ہے وہ جارح ہے، اور وہ اسی زائونسٹ سوچ کا ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ جو ظلم ہے اور یہ جو زیادتی ہے، یہ آپ کو معاشرے میں اور دنیا میں آپ کو ان کی طرف سے زیادہ نظر آ رہی ہے. تو اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی رہنمائی یہی ہے کہ دنیا میں عدل ہو، انصاف ہو، قسط ہو، مساوات ہو، جبر نہ ہو، ظلم نہ ہو. یہاں تک کہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا اپنا بھائی، یعنی اگر مسلمان بھی ہے، اگر وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو تم اس کے ہاتھ کو بھی پکڑو، اور اس کے خلاف بھی. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، یہ قرآن پاک نے بیان کیا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ تم اس کے خلاف بھی تم قتال کرو، جنگ کرو. تو اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا، جس طرح علماء کی طرف سے یا مذہبی طبقے کی طرف سے ہمیں یہ رغبت دلائی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کسی سے بھلائی کی بھی امید ہو، پھر بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے، حقائق ہے، یا اس کو ہمیں کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے؟ قرآن مجید میں یہ آیات جہاں پر بیان ہوئی ہیں، جی، ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے، قرآن پاک نے صرف وہ لوگ کہ جو آپ سے لڑتے ہیں، محارب ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قرآن نے ان سے لڑنے کا کہا ہے بس. باقی ان کے علاوہ جو بھی ہیں قرآن پاک نے کبھی نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ فساد فی الارض کی بنیاد پر اور اس سے ہوتی ہے جو لڑنے والا ہوتا ہے، جی، کفر کی بنیاد پر نہیں ہوتی. یعنی کوئی مسلمان نہیں ہے اس بنیاد پر نہیں ہے کہ چونکہ وہ مسلمان لہٰذا ہم اس کو مارنا ہے یا اس سے لڑنا ہے، نہیں. بلکہ جو ان میں سے جو بھی آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا مسلمان ہی کیوں نہیں، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو آپ اس سے لڑیں گے. تو یہ جو قرآن مجید نے جو یہ کہا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم ان کو دوست مت بناؤ، تو اس کا ایک خاص ریفرنس بنتا ہے، کانٹیکسٹ بنتا ہے، اس کا ایک پس منظر بنتا ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. سر اگر اب کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھ لیا جائے، جو ریسنٹ سچویشن ہے کہ فلسطین اور ایران دونوں کی جنگ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اب ان کے جو بھی معاملات ہیں، جس وجہ سے بھی وہ جنگ چل رہی ہے، مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں دیکھتے ہوئے؟ ان کو ایران اور فلسطین کی مکمل سپورٹ کرنی چاہیے. مسلم امہ کو کھل کر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایران نے تو پہل نہیں کی، ایران نے حملہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، ایران پر حملہ کیا گیا نا، بالکل. تو آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. ایران سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ وہ جوہری ہتھیاروں پر ڈیل کر لے، اور ان کو ایک ہی خطرہ ہے کہ اگر یہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ان کو یہ بھی ایک ان کی باتوں میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اور بڑے جذباتی لوگ ہیں، ان سے ہمیں مکمل خطرہ ہے، اور ان کے لیے پھر اسرائیل کو تباہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر ایران کو کیا ڈیل کر لینی چاہیے؟ دیکھیے UN ہمارے پاس ادارہ ہے، وہ ہر مرض کا، ہر مسئلے کا، ہر بیماری کا علاج ہے. یہ اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی مرکز ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پر ہم جا کر اپنا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں. اگرچہ اس سے بھی شکایات ہیں، بالکل، یہ ہر جگہ پر یہ مسائل چلتے رہتے ہیں، یہ تنازعات ہوتے ہیں. ادارے، مراکز ہر قوم کے، ہر شخص کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، سیاسی وجوہات ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر. لیکن
ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، وہاں پر سارے مسئلے پیش کیے جانے چاہیے۔ یہ جو جارحیت کی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر کشمیر ہے، جی ایک استصواب رائے کو خود تسلیم کیا نہ تھا نا انڈیا نے، مانا تھا کہ ہم جو کشمیری ہیں ان پر چھوڑتے ہیں اس مسئلے کا حل، لیکن وہ اس طرف نہیں آیا نا، اس نے اپنے اس جبر کو قائم رکھا ہے۔ تو جب ایک ادارہ موجود ہے اور آپ اس کے مطابق ایک اس فیصلے کو بھی مان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو تسلیم کیجئے۔ آپ اقوام متحدہ ہے، وہاں پر مسئلے کو پیش کیا جائے، وہاں پر بات کی جائے۔ کس کو اس بات کا اختیار ہے کہ چونکہ مجھے اس سے خطرہ ہے تو لہٰذا میں اب اس پر حملہ کروں گا، میرے پاس یہ طاقت ہے تو میں اب اس کا یہ جو پورا ایک منصوبہ ہے اس کو میں تہس نہس کر دوں گا، تہوبالا کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اگر یہی صورت ہر ملک اختیار کرنے لگ جائے تو پھر تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ بالکل، کسی کے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اب جو دوسرا کوئی ملک ہے تو میں اس کو جینے نہیں دوں گا، تو اس طرح تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ اسرائیل کو کس نے اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ وہ ایک ایران ہے، اس کی سالمیت ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کی وہ ایک پوری ریاست ہے، ان کی حکومت، ان کا اقتدار لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ ان کو ملا ہے۔ جیسا بھی اندر کا نظام ہے، آپ اس سے 100 اختلاف کریں، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ان پر حملہ کر دیں اور پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنا چاہیں؟ تو یہ تو سیدھی سیدھی جارحیت ہے۔ یہ جو ناقابل تسخیر ہونے کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس یہ کچھ آ گیا ہے کہ اب میں ناقابل تسخیر ہوں اور میں جس پہ چاہوں ظلم کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں ختم کر سکتا ہوں، یہ جو نفسیات ہم نے دیکھنے میں ملنی ہیں خاص طور پہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے اندر، اور پھر ایران کا آگے سے جوابی اقدام جو ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو مائٹ از رائٹ کا ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ جو اپروچ ہے، یہ زائونزم کی جو اپروچ ہے، اگر آپ اسلامی ملکوں کو دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر اس طرح کی ذہنیت کے کوئی لوگ اگر اقتدار میں آ جائیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ تو لہٰذا قابو کیا جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ جیسے انڈیا ہے، اس میں جو وزیر اعظم ہے انڈیا کے، ان کی جو ذہنیت ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس طرح کی جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو حوصلہ شکنی ان کی ہونی چاہیے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ورنہ یہ دنیا کے جو امن ہے، دنیا کا جو سکون ہے، اس کو تو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو جوابی اقدام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کس کا کیا رائے ہے؟ جوابی اقدام، اس کے علاوہ ان کے پاس حل کیا ہے اس کا؟ یعنی آپ دیکھیے، اگر دشمن یہ خیال کرتا ہے کہ اب انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ سائنٹسٹ ان کو بالکل قتل کر دیا، ان کے سربراہ آرمی چیف کو، پھر اپنے اندر جاسوس پیدا کر دیے، ان کے ذریعے سے یہ سارے کام کروائے، آپ دیکھیے کہ یہ ذمہ دار ریاست کا کوئی بھلا یہ کردار۔ امن صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے اور حدیث نمبر ہے 5999۔ اگرچہ یہ حدیث طویل ہے، لیکن اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس روایت کا، وہ میں یہاں پہ نقل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو اپنے بچے سے لپٹتے ہوئے دیکھا، یعنی ماں نے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جو یہ ماں اپنے بچے پر رحم کر سکتی ہے۔ یعنی جتنی محبت، جتنا رحم اور جتنی شفقت اور مہربانی یہ ماں اپنے بچے پہ کر سکتی ہے نا، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔